रात गए वो घर लौटा तो दरवाजा ऊँगती हुई बुआ ने खोला था। इन्हें नींद में हरकत करते देखकर इसे हंसी आ गई। इनकी डांट फटकार के बाद इसने इनसे खाना गर्म करने को नहीं कहा, वरना शायद वो इसके खूब लते लेती। ये भी गनीमत था कि उन्होंने रात के 1 बजे दरवाजा खोल दिया था। पूरा घर तारीकी में डूबा था, फकत नाइट बल्ब रोशन थे। वो कोई और लाइट जलाए बगैर किचन में आ गया, उल्टा सीधा गर्म करके खाना खाया। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगा ली। तभी अचानक ही इसकी समातों में एक लहजा गूंजा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अजलान। डियर, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है और मुझे इमरजेंसी है। वो उस वक्त भागते दौड़ते अपनी तैयारी निपटा रहा था और अब इसने कलाई पर बंधी घड़ी पर बगौर टाइम देखा। इतनी जल्दी तो सोने वालों में से नहीं है वो। और फिर वो कह रही थी कि चाहे सुबह के 4 बजे लौटो, सीधा मेरे पास आना। और परेशान भी तो थी वो। इसने बोतल फ्रिज में रखकर किचन की लाइट ऑफ की। थोड़ी देर यूं ही खड़े रहकर आंखों को अंधेरे से कदरे मानूस होने दिया, फिर एहतियात से इसके कमरे की तरफ बढ़ा। और अगर कोई इस वक्त मुझे यूं देख ले तो कितनी ताजपोशी हो, इसने सोचा। वो अपनी सोच से खुद ही महसूस हो रहा था। हौले से दरवाजा खटखटाकर इसने चंद लम्हे इंतजार किया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसने आखिरी कोशिश के तौर पर दरवाजे की नॉब घुमाई तो क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता चला गया। अजलान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। इंतजार का यह अंदाज इसे बहुत पसंद आया। कमरे में नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी ख्वाबनाक सा तासर कायम कर रही थी। इसे कंबल में लेटे बेसुध सोए देखकर इसके होंठों पर महजूज कुन मुस्कुराहट फैल गई। कमाल है, ये अच्छी मुसीबत में घिरी है। सुबह तो रोने वाली शक्ल बना रखी थी। ए दुनिया की मजलूम तरीन खातून, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। वो गहरी सांस लेकर बआवाज बुलंद बोला, मगर उधर जंबिश तक नहीं हुई। जोयला, उठ जाओ अब। सुबह मुझे सरगोदा चले जाना है। जो बात करनी है अभी कर लो, फिर रोती रहोगी बैठकर। इसने धमकाया, मगर उधर वही बेनियाजी तारी रही। अजलान का जी चाहा इस सिर फिरी लड़की पर लानत भेजकर अपने कमरे में जाए और गरम गरम बिस्तर में घुस जाए, मगर अब ये दिल, हाँ ये दिलदारियां। जोई, अब मैं इतना भी शरीफ नहीं हूं जितना कि तुमने मुझे समझ रखा है। इसके मजाक को समझते हुए अजलान ने मखसूस बेतुकल्फाना अंदाज में कंबल खींचा तो वो हड़बड़ा कर गहरी नींद से बेदारी का बायस बनी। देखो, अब तुम्हें होशो हवास की दुनिया में लाने के लिए अगर मुझे कोई ऐसी हरकत करना पड़ी जो अखलाकियात से आ रही हुई, तो इसमें कसूर सरासर तुम्हारा होगा। वो बेखद शौकी और शरारत से कहता हुआ झुका और कंबल खींच कर परे किया। एक ख्वाब था जिसकी गिरफ्त से वो आजाद हुई थी। सर्द मौसम के बावजूद लम्हों में इसका बदन यूं पसीने में डूबा कि वो खुद को बेजान महसूस करने लगी। अब कह भी दो डियर जो कहना है। इतनी रात को मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। अपने मखसूस बशाश अंदाज में कहता हुआ इसके बिस्तर पर बैठा तो वो तड़प कर करवट बदलते हुए दूसरी तरफ उतर गई। अगले ही लम्हे खौफ में डूबी दिलखराश चीखें अतलान को दहला गई। वो हड़बड़ा कर उठा था। क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? वो बेहद सिर्फ सींगी के आलम में इसकी तरफ बढ़ा तो कोई शह से खटकी, मगर उस वक्त वो इस कदर खाइफ हो रहा था कि इसे किसी और तरफ गौर करने की मोहलत ही नहीं मिली। पागल तो नहीं हो गई तुम? इसकी चीखें नहीं थमी तो झुंझलाकर अजलान ने इसको शानों से पकड़कर झटका दिया। इसके स्याह बालों का जूड़ा खुला और ढेर सारे रेशमी बाल इसकी पुष्ट पर फैल गए। अजलान को शदीद झटका लगा था। इसने करंट खाकर अपने हाथ इसके शानों पर से हटाए और उल्टे कदमों पीछे हटा। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। तभी किसी ने तेजी से दरवाजा खोलकर लाइट ऑन की तो लहजा भर के लिए अजलान की आंखें चुंधिया गई। अजलान, तुम? हुमानी जान को सामने पाकर वो सुन हो गया। उन्होंने बेखद हैरत और बेयकीनी से सामने खड़ी दुपट्टे से बेनियाज बिखरे बाल लिए खौफजदा और बुरी तरह रोती इम्तिसाल को देखा तो इनका हाथ बेख्तियार अपने सीने पर जा पड़ा। इन्हें देखकर वो दीवाना वार दौड़ती इसे लिपट गई। आंटी, ये जरा सी देर में सब वहां जमा थे। अजलान को लग रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो। जरा सी गलत फहमी इतनी बड़ी मुसीबत का सबब बन रही थी। बहुत गलत किया तुमने अजलान। ये मुमानी जान थी, सुबह शाम अजलान के नाप की माला जपने वाली। वो तहरीर से इन्हें देखने लगा। ये क्या कह रही हैं आप? सईद भाई, अगर आप इस बेसहारा को घर ले ही आए थे तो इसकी हिफाजत भी की होती। वो तो शुक्र करें कि बात बिगड़ने से पहले मैं आ गई, वरना। वो बेहद तंजिया और तल्ख अंदाज में बोली तो अजलान को यूं लगा जैसे इसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मोहब्बत करने वाले बाप का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा और बेयकीन सा अंदाज इसके अंदर भांपड़ मचा गया। इसका जी चाहा कि एक क्यामत मचाते, मगर जो सवाल वो पूछ रहे थे इसका जवाब भी बहुत मुश्किल था। बाबा जान, मैं समझा शायद यहाँ जोयला है।
وہ ضبط سے سرخ چہرہ لیے بولا تو سب نے بے حد تحریر سے اسے دیکھا۔ غضب خدا کا، ایسی دیدہ دلیری نہ دیکھی نہ سنی، میری بچی سے کیا پرخاش ہے تمہیں؟ مومانی جان تڑپ اٹھی۔ وہ لب بیچے ان کے پیچھے کھڑی زویلا کو دیکھنے لگا جو اسے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے ازلان؟ میری تربیت پر مٹی ڈال دی، میرے سر میں اس عمر میں راکھ ڈال دی۔ بابا جان کی آواز کپ کپا رہی تھی، ازلان کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ بابا جان پلیز، وہ اس سے لپٹی سی سکتی امتثال کی طرف اشارہ کر کے بولا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو؟ ارے اس سے کیا پوچھیں گے، تم پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کر کیا رہے تھے اور یہ کیوں چیخ رہی تھی؟ مومانی جان کی زبان کے آگے تو کھائی تھی، چمک کر بولی تو اسے اپنا چہرہ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کیا بات ہوئی تھی امتثال؟ بابا جان اسے پچکار رہے تھے جو ابھی تک لرز رہی تھی، سسکیاں اس کے پورے وجود کو جھٹکے دے رہی تھی۔ ان کے سوال پر وہ اور زور سے رونے لگی تو وہ خوف زدہ سا زویلا کو دیکھنے لگا۔ صاف بات ہے بابا جان، میں زویلا سے بات کرنے آیا تھا، یہاں آیا تو یہ سو رہی تھی۔ اس نے بات صاف کرنے کی ٹھان لی، مگر مومانی جان کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جھا بجھی۔ بکواس مت کرو ازلان، اپنی گھٹیا حرکت کو میری بچی سے منسوب مت کرو۔ آپ زویلا سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ ضد چاہ کر بولا۔ ابھی تک اس کا اطمینان سلامت تھا کہ ایک پکی گواہی زویلا کی صورت میں موجود ہے۔ مجھے؟ وہ ہراساں ہو گئی۔ تم نے صبح کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ تحریر سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے؟ ازلان کا دماغ کھولنے لگا۔ کیا تم نے صبح مجھ سے بات سننے کو نہیں کہا تھا؟ وہ چلا اٹھا تو وہ اسے نظریں ملائے بغیر آہستگی سے بولی، وہ تو میں نے صبح کہا تھا۔ ازلان کا دل چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، صاف لگ رہا تھا کہ وہ اب اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو زویلا، ڈرو مت، صاف بات بتا دو، ان سب کی غلط فہمی تو دور ہو جائے نا۔ اس نے بہت ضبط سے کام لیا، مگر زویلا کے بجائے مومانی جان بہت تلخی سے بولی، اسے ڈکٹیشن مت دو، ہم اندھے یا پاگل نہیں ہیں، ملنے تم زویلا سے آئے تھے اور کمرے میں امتثال ہے، یہ ڈرامے کہیں اور کرنا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ اسی کمرے میں ہوگی۔ وہ مٹھیاں بیچے مشتعل ہوتے ذہن کو بامشکل کنٹرول کر رہا تھا۔ بےہودہ باتیں مت کرو ازلان، آخر تم نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے جس سے ایسی باتیں منسوخ کر رہے ہو؟ مومانی جان کو بھی غصہ آ گیا تو وہ غصیلے انداز میں زویلا کو دیکھنے لگا۔ آخر تم بکواس کیوں نہیں کرتی؟ ازلان بس کرو، چلو یہاں سے۔ وہ ٹھٹک کر بابا جان کو دیکھنے لگا، ان کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ بابا جان یہ سب بکواس ہے۔ اس طرح صفائیاں پیش کرنا ازلان کے مزاج کے خلاف تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ تقدیر اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اسے زیادہ حیرت زویلا پر ہو رہی تھی۔ اتنی بری صورتحال میں وہ اس کی پوزیشن کلیئر کرنے کے بجائے ماں کے پیچھے دبکی ان کی تمام فضول باتیں سن رہی تھی۔ بابا جان میں کیسے خاموش ہو سکتا ہوں؟ بات میرے کردار پر آ رہی ہے، میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں۔ زویلا نے کہا تھا کہ چاہے صبح کے 4 بجے آؤ، مگر میری بات ضرور سن لینا۔ اب ختم کرو ازلان، جو سچ ہے وہ سامنے ہے۔ مومانی جان استضاحیہ انداز میں کہتی امتثال اور زویلا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں بوجھل سی خاموشی پھیل گئی۔ ازلان آگے بڑھ کر بابا جان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا، میرے الفاظ آپ کے لیے اتنے ناقابل اعتبار تو نہیں کہ آپ مجھ پر یقین نہ کریں؟ اوپر سے گواہیاں ولی یا پیغمبروں ہی کی اتر سکتی ہیں۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں کہتا انہیں آزمائش میں ڈال گیا۔ اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ہر پل ان کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ان کا لاڈلا اور ماں کا چہیتا ازلان ہمدانی، مگر جو کچھ آنکھوں سے دیکھا تھا اسے اس کی محبت میں جٹلا دینا دانش مندی نہیں تھی۔ انہیں ساکت و خاموش دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ بلیو می بابا، یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، میں بھلا ایسی حرکت۔ اس کے لب و لہجے کی تیزی پر انہوں نے تلخی سے کہا، تو پھر مجھے اس بات کا جواب مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اتنی رات گئے تم زویلا کے کمرے میں کیوں آ گئے؟ بابا، وہ شوق کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا، آپ کو اپنی تربیت پر شک ہے بابا؟ بلیو می، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ آپ شاید، بابا زویلا میری منگیتر ہے، ہم اس حد تک تو ایک دوسرے سے بے تکلف ہیں کہ کسی بھی وقت ایک دوسرے سے بات کر سکیں، اور آج بھی میں اس کی پریشانی کے خیال سے اس کی بات سننے کے لیے آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں امتثال ہوگی، اس نے مجھے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ سخت ٹینس ہو رہا تھا، وہ بازو سینے پر لپیٹے، ہاتھ ہونٹوں پر جمائے تعصب اور دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مزید کچھ کہنے کو لب واق کیے، مگر ان کی آنکھوں اور تاثرات میں اس قدر بے یقینی اور بے اعتباری تھی کہ وہ لب بیچے پیر پٹکتا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اگلا روز بے حد دھماکہ خیز تھا۔ مومانی جان نے زویلا کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر سمن کے سامنے رکھ دی تو وہ کچھ نہیں بولی۔ ان کے چہرے پر زردیاں کھنڈی ہوئی تھی۔ مومانی جان، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نکل سکتا ہے؟ میری بیٹی مجھے اتنی بھاری نہیں ہے کہ میں تم جیسے کے پلے باندھ رکھوں۔ وہ بڑے تنفر سے کہتی اسے 2 کوڑی کر گئی۔ کیسا ہوں میں؟
کیا کیا ہے میں نے؟ وہ دھاڑا تھا. میاں یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں تو چشمدید گواہ ہوں اس بے حیائی کی. مجھ پر تمہارا روب نہیں چلے گا. وہ ٹرک کر بولی. بابا جان ایک طرف سر جھکائے بیٹھے تھے. سمن بیچاری تو ویسے بھی رات کو تقریباً بے ہوش پڑی تھی. اب صبح ذرا طبیعت سنبھلی تو ایک نیا ہنگامہ ان کا منتظر تھا. بھابھی اس کی بات تو سن لے, ہو سکتا ہے کہ... سمن کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی. ان کی حمایت اور ہو سکتا ہے کہ بے یقینی اذلان کے دل کو کچل گئی. اب تو تم جو بھی کہو سمن, میں یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی. غضب خدا کا. جوان جہان لڑکی کے کمرے میں جا گھسا. ایسی بے حیائی نہ کہیں دیکھی نہ سنی. ان کی تان اسی بات پر آ کر ٹوٹ رہی تھی. کیا کیا ہے میں نے؟ وہ غصے سے بولا. بتایا تو ہے کہ یہ سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے. اے لو, تمہارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں. اگر میری زویلا وہاں ہوتی تب بھی تمہیں وہاں گھسنے کی جرت کیسے ہوتی؟ وہ چمک کر بولی تو وہ تلملا اٹھا. تو اپنی نیک پروین بیٹی سے پوچھ لیں, کیا اس نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ اذلان, میں نے اتنی رات کو تمہیں کبھی نہیں بلایا, اور پھر اگر میں تم سے رات کو ملنا چاہتی تو اصولاً مجھے تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا. زویلا اب قدرے اعتماد سے کہہ رہی تھی. وہ تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا. یہ زویلا تھی, اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ تو منگنی سے پہلے اور اب منگنی کے بعد بھی جب جی چاہے منہ اٹھائے دروازہ کھٹکھٹائے بنا اس کے کمرے میں گھس آتی. گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی. بے تکلفی سے اس کے بستر پر بیٹھ جاتی, حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاتی. یہ سب بکواس ہے ماما. میں نے تو کبھی امتساز سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی. وہ چیخ رہا تھا مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. حالات اور واقعات اس کے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے. وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کا کمبل کھینچ کر اتارا تھا. وہ تو شکر ہے اس کے ساتھ ہی اس نے گھبرا کر چیخنا شروع کر دیا, ورنہ... وہ استضائیہ انداز میں مسکرا رہی تھی. شوٹ کر دوں گا میں اسے. وہ ببک کر اٹھ کھڑا ہوا. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. یہ سب تو اب تم اپنے ماموں جان سے ہی کہنا. چلو زویلا. صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی نہ لوٹنے کے لیے جا رہی ہیں. چپ چاپ زویلا بھی ان کے ساتھ چلی گئی. وہ ششدر سا اپنی دنیا اجڑتی دیکھتا رہا. بابا نکالے باہر اس فساد کی جڑ کو, بھجوائیں اس کے گھر واپس اسے. وہ سخت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا. ساری آگ اسی کی لگائی ہوئی ہے. ذرا سی غلطی کو بڑھا کر اسے طوفان مچا دیا. حد ہوتی ہے بغیرتی کی. اشتعال کے عالم میں جو منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا. اس کے لفظوں نے بے اختیار بابا جان کا ہاتھ اٹھا دیا. بہت دقت سے انہوں نے خود کو روکا تھا. زبان کھینچ لوں گا تمہاری. جو اس سے متعلق کوئی گری ہوئی بات کہی تو وہ میری بتیجی ہے, سمجھے؟ سعید. سمن کا ہاتھ بے اختیار کلیجے پر جا پہنچا. وہ حالی ذہن لیے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا. بابا آپ نے اس بےہودہ ترین لڑکی کے لیے مجھے... وہ شوق کی کیفیت میں تھا. بکواس بند کرو. بابا جان کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا. ان کے غصے سے تو ایک جہان ڈرتا تھا. یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری. آدھی رات کو اٹھ کر اتنی دیدہ دلیری سے تم زویلا سے ملنے جا پہنچے. جانتے ہو نا اپنی ممانی صاحبہ کی عادتوں کو. اتنا بڑا قدم تو اٹھا ہی گئی ہیں. اب سارے خاندان میں جو لگائی بجھائی کریں گی وہ ساری عزت مٹی میں ملا دے گی. میں تو کسی کے آگے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زویلا سے اس کی اتنی بے تکلفی حالات کو اس نہج پر بھی لے جا سکتی ہے. اس کے خیال میں منگیتر کے ساتھ کافی حد تک فری ہونا بے تکلفی کے زمرے میں شمار ہوتا تھا. اس لیے اس نے کبھی صحیح اور غلط سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. ہو سکتا ہے کہ زویلا کا رویہ محتاط ہوتا تو وہ بھی اسے اتنی بے تکلفی نہ برتتا. لیکن وہ لڑکی ہو کر اتنی آزادی سے گھنٹوں اس کے کمرے میں گھسی باتیں بکھارتی رہتی تھی. اس لیے اذلان نے بھی کبھی احتیاط برتنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نیت ہمیشہ کھری رہی تھی, مگر یہ بے احتیاطی آج جو رنگ لائی تھی وہ بدصورت تھی. جب میری نیت صاف ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے, تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں. وہ بھڑک اٹھا. مگر مجھے فکر ہے. بابا جان تلخی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ اس کا لہجہ بھی انہی جیسا تھا. بلکہ مجھے تو آج پتا چلا کہ میں آپ کے لیے کس قدر بے اعتبار ہوں. یہ سب تمہارا بویا ہوا ہے اذلان. وہ اس کے لب و لہجے سے قطعی متاثر نہیں ہوئے تھے. نہ تو میں نے کچھ غلط کیا ہے اور نہ ہی میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری قبول کروں گا. وہ پھنکارتے ہوئے بولا اور پھر وہاں رکا نہیں, الٹے قدموں باہر نکل گیا. سمن آوازیں دیتے ہوئے نڈھال ہو گئی, مگر وہ انسنی کر گیا. اب جو بھی ہو سمن, یہ بھگتان تو اسے بھگتنا ہی پڑے گا, انہوں نے تھکے تھکے انداز میں کہا. تو وہ ہتھیلی پر دھری انگوٹھی کو دیکھ کر بے بسی سے رونے لگی. 2 دن کے بجائے وہ سرگودا سے پورے 7 دنوں کے بعد واپس لوٹا تو اس کا خیال تھا کہ اب تمام معاملہ دھول کی طرح بیٹھ چکا ہوگا. مگر بابا جان کے سامنے پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ اصل طوفان تو اب آیا ہے. پہلے تو محض آمد کا اشارہ ہوا تھا. ان کی بات سن کر پہلے تو وہ ناسمجھی کے عالم میں چہرہ اٹھائے انہیں دیکھے گیا,
پھر جب ذہن نے مستعدی سے لفظوں کی پڑتال کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تمام ادب و لحاظ بھول گیا۔ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ میں اس طرح کے بےہودہ فیصلے کرتا پھروں۔ یہ بےہودہ فیصلہ تم نہیں، میں کر رہا ہوں۔ وہ سکون سے بولے تو وہ مشتعل ہو اٹھا۔ بابا جان، انف از انف، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اسی انداز میں بولے۔ بابا جان، یہ بات طے ہے کہ شادی میں صرف زویلا سے کروں گا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ ہاں، برخودار، وہ انگوٹھی منہ پر مار کے گئی ہیں۔ ان کے انداز میں استزاہیہ تھا۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا، زویلا کو سمجھا لوں گا میں۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اور امتصال، تمہاری ممانی صاحبہ نے اس سے متعلق جو باتیں پورے خاندان میں پہنچا دی ہیں وہ تنزیہ لہجے میں پوچھ رہے تھے، مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ یہ اس کی اپنی غلطی ہے، وہ چاہتی تو بات سنبھال بھی سکتی تھی۔ وہ تو ویسے بھی ان سے خفا تھا، اب بھی بے حد ناراضگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ان کو تپا رہی تھی۔ اتنا ہی آسان تھا تو تم نے کیوں نہ سنبھالی بات؟ بہرحال بابا، یہ سب معمولی سی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، آپ خواہ اس معاملے کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ یہ اب معمولی معاملہ نہیں رہا، دھبا لگ گیا اس بچی کے ماتھے پر، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ بھڑک اٹھے تو اس کی پیشانی پر بھی بل پڑنے لگے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کا تاوان بھروں۔ یہ تاوان تو تمہیں بھرنا ہی پڑے گا، وہ دھمکانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ گویا سب کے کہے کو سچ ثابت کر دوں، اس سے نکاح پڑوا لوں تاکہ سب سمجھے میں واقعی اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چٹک اٹھا۔ ذہنی حالت درگوں ہو رہی تھی، مگر بابا تو لگتا تھا کہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمیں پرواہ نہیں، وہ آرام سے بولے تو وہ جل کے رہ گیا۔ میرے لیے کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے تو جیسے سارا زمانہ ہماری طرف ہی آنکھیں لگائے بیٹھا ہوگا۔ تم لڑکے ہو، لڑکیوں کی عزت تو کان سے بھی نازک ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے مطلع کیا تو وہ جلتی آنکھوں تپتے دماغ کے ساتھ انہیں دیکھنے لگا۔ اٹس انف بابا جان، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہونٹ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے سرخ ہوتی آنکھیں اس پر جما دی۔ ازلان میں مر جاؤں تو میری میت کو کندھا نہ دینا۔ بابا، وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے ساری جمع پونجی ہار چکے ہوں۔ آپ مجھے اس قدر بے اعتبار کر رہے ہیں بابا، میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں اترنے لگی تھی اور لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ یہ میری جذباتیت نہیں ہے اسلام، تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی میری وصیت ہوگی۔ ان کے کپ کپاتے لہجے میں قطعیت تھی۔ اٹس ناٹ فیئر بابا، وہ صدمے کی کیفیت میں تھا۔ میں اس کی شادی کہیں بہت اچھی جگہ کرا دوں گا، فوراً وعدہ کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میں خاندان میں تمہاری یا اپنی بغیرتی کے تانے نہیں سن سکتا، اور اگر باہر کسی کو ان باتوں کی بھنک بھی پڑ گئی تو دوسرے ہی دن وہ اجڑ کر آ جائے گی، اور پھر وہ میرے گھر میں امانت تھی ازلان، یہ داغ ہمیں ہی دھونا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہ سلگ اٹھا۔ جتنا بڑا نقصان ہو قیمت بھی اتنی ہی بڑی چکانی پڑتی ہے، وہ خنوس پر اطمینان انداز میں کہہ رہے تھے۔ میری طرف سے مکمل انکار ہے بابا جان، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کھیل لیں، اور نہ ہی میں کسی ڈرامے کا کوئی ایموشنل کردار ہوں جو خواہ مخواہ قربانیوں پر آمادہ ہو جاؤں۔ میری اپنی لائف ہے، میں اسے محض آپ لوگوں کی بدگمانی اور بے اعتباری کے فیصلے کی بھینت نہیں چڑھا سکتا۔ وہ بے حد تلخی اور ترشی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ تو گویا تم تیار ہو مجھ سے ہر تعلق منقطع کرنے کے لیے؟ ان کی غیر متوقع بات اسے جامد کر گئی۔ بابا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ذرا سی بات کے لیے اس قدر جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ یک لک بے بسی کے حصار میں گر گیا۔ میں یہ گھر چھوڑ جاؤں گا۔ اس کا انداز بے حد اٹل اور بے لچک تھا۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ تم چند لمحوں کے لیے اس واقعے کو بلا دو، سمجھو کہ میں تمہیں امتصال کا پرپوزل دے رہا ہوں، پھر تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ جانچنے والے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ازلان کے اندر غصے کی تند و تیز لہر اٹھی۔ جس لڑکی سے متعلق میں نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے جسے کبھی نظر بھر کے دیکھا تک نہیں، اس سے متعلق ایسے پرپوزل کو قطعی اہمیت نہیں دوں گا، وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور غصے کی سرخی تھی۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا، ورنہ یقین کریں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو جائے گا۔ میری نیت، میرا دامن صاف ہے، اس لیے میں کچے چوروں جیسا فیصلہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ بے حد کھرے لہجے میں انہیں جواب دیتا وہاں سے اٹھا تو سیدھا ماموں جان کی طرف آیا تھا۔ روئی روئی زویلا کو دیکھ کر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا ازلان؟ اس کے آنسو رخساروں پر ڈھلک آئے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا، حالانکہ اس قدر غیر متوقع حالات خود اس کے انجر پنجر ڈھیلے کر چکے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی۔ ابو بھی تم سے بہت ناراض ہیں، میں ماموں جان سے بات کر لوں گا۔
انہیں تو کم از کم میرے متعلق ایسا نہیں سوچنا چاہیے. کیا میں ان کے لیے کوئی نیا بندہ ہوں؟ وہ قدرے ناگواری سے کہہ رہا تھا. مجھے علم ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو میں تم سے کبھی ملنے کا نہ کہتی. وہ بے حد تعصب سے کہتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی. مگر اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ سب کے چہروں سے نقاب ہٹ گئے ہیں. کل تک جو میرے گن گاتے تھے آج میری کردار کشی کر رہے ہیں. وہ پھیکے انداز میں بولا تو وہ سوں سوں کرتی اسے دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگی. یہ سب امتثال کا کیا دھرا ہے. اس سے ہماری محبت دیکھی نہیں گئی. کیا مطلب؟ وہ الجھا. وہ جلتی تھی تمہاری مجھ سے محبت پر. اب بھی اس نے پتہ نہیں پھوپھا جان سے کیا کیا کہا کہ وہ تم سے متنفر ہو گئے. امی سے بھی اس نے پتہ نہیں کیسی گری ہوئی باتیں کی ہیں کہ وہ تمہارا نام بھی سنا گوارا نہیں کر رہی. وہ بیکھے لہجے میں کہتی اسے سناٹوں میں دھکیل گئی. مگر مگر کیوں؟ اسے مجھ سے کیا پرخاش ہے؟ وہ بامشکل بولنے کے قابل ہوا تھا. وہ تمہیں پسند کرتی ہے. زویلا نے دھماکہ کر دیا. وہ جیسے آندھیوں کی زد میں آ گیا. واٹ؟ اس نے اس لیے؟ بالکل، ورنہ وہ تمہاری اس حرکت کو غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر سکتی تھی. تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی تمہاری نیت میں کوئی خرابی تھی. مگر اس نے جان بوجھ کر سب کو اکٹھا کر لیا تاکہ وہ تمہارے ساتھ اسکینڈلائز ہو جائے، اور وہی ہوا. وہ بہت ذہانت سے تجزیہ کر رہی تھی. اذلان کے اندر جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی. تو یہ بات تم ماموں جان اور ممانی جان کو کیوں نہیں بتاتی؟ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے تلخی سے بولا تو اسے سر جھکا لیا. امی کا خیال ہے کہ میں محض مفروضوں پر بات کر رہی ہوں. انتصار کی ڈرامہ بازی ان پر پوری طرح اثر کر چکی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ میں تمہیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے لفاظی کر رہی ہوں. ممانی جان کی سوچ ازلان کو غصہ دلا رہی تھی. پہلے ہی وہ زویلا اور ازلان کے رشتے کے لیے بامشکل رضامند ہوئی تھی. اب یہ نیا فضیتہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. زویلا تم ابھی تک… اوہو! ممانی جان اپنے دھیان میں بولتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی تو سامنے بیٹھے ازلان کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئیں. خیریت تو ہے؟ ان کے انداز میں طنز تھا. ممانی جان میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. وہ سنجیدگی سے پر لہجے میں بولا تو وہ حشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگی. یوں کیوں نہیں کہتے کہ اپنی صفائی پیش کرنے آئے ہو؟ پلیز ممانی جان میں… بس کرو ازلان. غضب خدا کا، تمہیں تو ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کیسے منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ وہ اس کے احتجاجی جملے کو ترشی سے کاٹ گئی. ہم نہ تو بے حس ہیں اور نہ ہی بغیرت کہ اپنی بیٹی کو تمہارے جیسے آوارہ اور عیار آدمی کے پلے باندھے. وہ تو خدا نے اس بچی کو بچا لیا، ورنہ تم نے تو اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. بے ماں باپ کی بچی کو تمہارے باپ نے گھر میں تمہاری عیاشی کے لیے تو نہیں رکھا تھا. حد ہی کر دی تم نے تو بے حیائی کی. یہ بھی نہیں سوچا کہ گھر بھرا پڑا ہے. میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کری ہوں کہ اس نے میری بیٹی کو کھائی میں گرنے سے بچا لیا. میں تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھی، اب تو اس کے باپ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ مانی جان پھٹ پڑی تھی. وہ یوں بولی کہ اسے گندگی میں دساتی چلی گئی. اسے لگا جیسے زمین پھٹ پڑی ہو، آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو. بے حس و حرکت کھڑا بے یقینی سے وہ انہیں دیکھتا رہا. ان کے الفاظ تیزاب کے قطروں کی مانند اس کے دل پر گر رہے تھے. اس نے آخری بار زویلا کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی. وہ ماں کی باتوں پر سر جھکائے شرمسار سی آنسو بہا رہی تھی. ممانی جان، مان لیا کہ زویلا میری قسمت میں نہیں ہے، مگر آپ اب اس دن کا انتظار کیجیے گا جب وہی خدا جس کا آپ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے میرا انصاف کرے گا. جب حقیقت یہاں ہوگی تب شاید آپ کے حصے میں صرف پچھتاوا ہی آئے. وہ سرد اور سپاٹ انداز میں کہتا تیزی سے باہر نکل گیا. تھینک گاڈ! اس کے نکلتے ہی زویلا نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالی، پر ماں سے نظر ملتے ہی وہ ہنس دی. وہ ابھی کچھ دیر پہلی والی زویلا سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی، فریش اور بے نیاز. ہنس کم جہاں پاک! ممانی جہاں نے سر جھٹکا تھا، پھر اسے گھورنے لگی. اب اس سے زیادہ کہ مجھ سے توقع نہ کرنا. جتنی جلدی ہو سکے نبیل قاضی سے کہو اپنے گھر والوں کو لائے. تمہارے باپ کی تیوریاں تبھی ٹھیک ہوں گی. اوکے موم، اب تو بس عیش ہی عیش ہے. وہ کھلکھلائی تھی. اسے ہنستے دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گئیں اور اسے بازار جانے کے لیے تیار ہونے کا کہہ کر پلٹ گئیں. کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم بے حد خلوص اور محبت سے کسی کو چاہتے ہیں اور یوں کہ اسے ہی اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں. دوسرا ہم سے کتنا مخلص ہے یا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور اس عرصے میں دوسرا فریق پتہ نہیں اپنی کس غرض کی وجہ سے ہمیں برداشت کرتا رہتا ہے. شاید یوں چاہے جانے سے اس کو ذہنی تسکین ملتی ہے. ایسا ہی ازلان ہمدانی کے ساتھ بھی ہوا تھا. اس نے واقعی زویلا کو بہت چاہا تھا، اس سے بے حد مخلص تھا، مگر اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ زویلا سے متعلق کیسے جذبات رکھتی ہے. ادھر زویلا کو جب خاندان بھر کے ہینڈسم اور ذہین اور شوخ ازلان ہمدانی کی توجہ ملی تو فخر و انبساط سے پھول گئی. سو تیلی ہی صحیح، مگر وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا. خاندان کی لڑکیوں پر روب ڈالنے کا ایک بے حد اچھا موقع اس کے ہاتھ لگ گیا تھا.
اس نے یہ جاننے کی قطعاً کوشش نہیں کی کہ اذلان اس سے کس حد تک مخلص ہے۔ وہ صرف اسی بات پر خوش تھی کہ تمام لڑکیاں اس کی خوش قسمتی سے جلتی ہیں، جبکہ مومانی جان کو بیٹی کی یہ بیوقوفی قطعاً نہیں بھائی تھی کہ وہ ایک زیر تعلیم لڑکے کی باتوں میں آ گئی تھی۔ ان کے خیال میں زویلا کے لیے کوئی بہت اونچے گھرانے کا رشتہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں مامو جان کے روب اور زویلا کی بیوقوفی کے آگے ان کی ایک نہیں چلی، اور یوں اذلان بھی ان خوش قسمتوں میں شمار ہونے لگا جو دلدار کو اپنے آنگن میں لے آتے ہیں۔ مگر تبھی اچانک باد بہاری مخالف سمت کو چلنے لگی تھی۔ نبیل قاضی، کروڑ پتی باپ کا بیٹا، لباس کی طرح گاڑیاں استعمال کرنے والا، جس کی نظر کرم اچانک ہی زویلا پر ہو گئی تھی، اور زویلا وہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ قسمت نے کیسے یکا یک پلٹا کھایا تھا۔ اذلان تو نبیل قاضی کا پاسنگ بھی نہ تھا۔ برسوں سے جو اس کے دل میں بے حد امیر بننے کی خواہش پل رہی تھی، وہ پوری شدت سے اس کے دماغ پر حاوی ہو گئی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اذلان ہمدانی بھی کوئی گرا پڑا بندہ نہیں تھا۔ سعید ہمدانی کا بزنس اس وقت ٹاپ پر جا رہا تھا، لیکن اذلان فی الحال پڑھائی میں مصروف تھا، اور اس کا بینک بیلنس ہمیشہ ہی زویلا کو کھٹکتا رہتا تھا۔ اب نبیل قاضی سامنے آیا تو اسے اپنی جلد بازی اور بے وقوفی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس نے اذلان ہمدانی کو دولت کے پلڑے میں تولا تھا۔ اس کی محبت کی شدت کو وہ قطعی نظر انداز کر گئی، اور اس سلسلے میں اسے مومانی جان کی مکمل سپورٹ تھی، ورنہ شاید وہ دل مار کر رہ جاتی۔ تیسری ملاقات میں گولڈ کا سیٹ، اور پھر اس کی برتھ ڈے پر ڈائمنڈ بریسلٹ۔ اذلان ہمدانی کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور پھر اس نے پیچھا چھڑانے کی گھٹیا منصوبہ بندی بھی کر لی۔ اگر باپ کا ڈر نہ ہوتا تو وہ آرام سے انگوٹھی اتار کر اذلان کے ہاتھ میں تھما دیتی، مگر اب ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے امتصال کو مہرہ بنایا۔ اس بیچاری کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں کیا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ زویلا کو خبر تھی کہ اذلان چاہے جب بھی لوٹے اس کی بات سننے ضرور آئے گا۔ پھپھو کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہفتہ بھر سے وہ سب انہی کی طرف تھی۔ اس دوران میں وہ سوتی تو ماں کے ساتھ رہی، مگر اذلان پر اس نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس کمرے میں سو رہی ہے جہاں امتصال کو اس رات زویلا ہی نے سونے کو کہا تھا، اور اذلان کی بدقسمتی کے تمام پلان اسی طرح نپٹا جس طرح زویلا اور مومانی جان چاہتی تھی۔ امتصال بیچاری تو خوف سے نچڑ کر رہ گئی، مگر زویلا مطمئن تھی کہ اب اذلان سے اس کی جان چھوٹ چکی ہے، اور ساتھ ہی اس کی پوزیشن بھی کلیئر ہے۔ یہ اس کی بے حسی کی انتہا تھی کہ اس نے امتصال کی کردار کشی کرتے ہوئے اور اس سے غلط باتیں منسوب کرتے ہوئے اس مظلوم لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی اذلان کی ڈسٹربنس نے اسے متاثر کیا تھا۔ اس کے حواس پر صرف نبیل قاضی چھایا ہوا تھا۔ لڑکیاں جس کی ایک نگاہ کے لیے ترستی تھی، وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ نبیل نے خود اسے دوستی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے اذلان؟ سمن کے تھکے تھکے انداز پر وہ بھڑک اٹھا۔ وہ مجھ سے قطع تعلق کر چکے ہیں ماما، اب میں ان کی کوئی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ شینا بھابھی نے محسوس کن انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دیور جی، اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، پورے خاندان میں اس افیئر کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ان سے تو اذلان کی ویسے ہی نہیں بنتی تھی، اب بھی وہ تلملا اٹھا۔ خاندان والوں کو تو شوق ہے تماشا دیکھنے کا، گھٹیا پن ہے یہ ان کا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سوپ کا پیالہ سمن کی طرف بڑھاتے ہوئے ناگواری سے اسے گھورنے لگی۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا ہوگا، ہماری تو 4 بندوں میں انسلٹ ہو جاتی ہے جب کوئی اس واقعے سے متعلق سوال کرتا ہے تو۔ یہ ان کے مزاج کے خلاف تھا کہ وہ جلے پر نمک نہ چھڑکتی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ سب خود بھی اس واقعے کو انجوائے کرتے ہیں، ورنہ میں آپ کے لیے اجنبی تو نہیں ہوں کہ آپ میری حمایت میں کسی کو منہ توڑ جواب نہ دے سکیں۔ ویسے تو آپ کی زبان بہت چلتی ہے، وہ بے حد تند اور ترش لہجے میں بولا تو وہ ماتھے پر بل ڈالے پیر پٹکتی چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اذلان، یوں بات کرتے ہیں؟ بڑی بھابھی ہیں تمہاری۔ سمن کو اس کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ ہر جگہ بس میں ہی غلط ہوتا ہوں، وہ ضد ہو کر بولا تو انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ چند دنوں میں وہ کتنا بجھ سا گیا تھا۔ پہلے ہر دم ایکٹیو اور فریش رہتا تھا، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ جو اسے بہت چارمنگ بناتی تھی، اور آنکھوں میں شرارت اور ذہانت کی چمک لیے وہ ماحول پر چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مگر اس اندوکناک واقعے نے اس کی ساری شادابی نچوڑ ڈالی تھی۔ انہوں نے سوپ کا پیالہ یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف باہیں پھیلا دی۔ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ انہوں نے اس کے بعد سمیٹ کر بے حد محبت سے اس کی فراق پیشانی چومی تو آنکھوں میں خود بہت نمی سی اترنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زویلا کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے زویلا سے متعلق انہی سے بات کی تھی، اور پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ زویلا کی آزادی تباہ گھر والوں کو بالکل نہیں بھاتی، وہ اپنی ضد پر اڑ گیا تھا، اور اب وہی زویلا پھر اس سے دور ہو گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، ان کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ اذلان نے جلتی آنکھیں موند لی۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ماما، وہ بے حد بجھے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں اترتی ہار سمن کا دل مسل گئی۔
میں خود بات کروں گی بھائی جان سے۔ انہوں نے مدھم سی آواز کا سہارا لینا چاہا تو وہ انہیں ٹوک گیا۔ وہ اتنے بے خبر نہیں ہے جتنا کہ آپ انہیں سمجھ رہی ہیں۔ سارا معاملہ ان تک پہنچ چکا ہے۔ اگر انہیں ممانی جان کے طرز عمل پر کوئی اعتراض ہوتا تو پہلے کی طرح وہ میری حمایت ضرور کرتے، لیکن میں انہیں اصل بات بتاؤں گی۔ نہیں ماما، وہ ان کی بات کاٹ کر غیر جذباتی انداز میں کہتا اٹھ بیٹھا، مجھے اپنے کردار کی مضبوطی اور اپنی نیک نیتی ظاہر کرنے کے لیے سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا میں اس قدر بے اعتبار ہو گیا ہوں کہ مجھے اب گواہیوں کی ضرورت پڑنے لگی ہے؟ بس اب جس کو مجھ سے تعلق رکھنا ہے رکھے، اور نہیں تو میں بھی سب کے بغیر رہ سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ جن حالات سے وہ گزرا تھا انہوں نے اس کے مان، اس کی توقعات کا خون کر ڈالا تھا۔ اب تو کسی سے کوئی توقع وابستہ نہیں رہی تھی۔ اور میں ان کے لب تھر تھر آئے۔ آپ، وہ چند لمحے انہیں دیکھنے کے بعد ان سے لپٹ گیا۔ آپ کی خاطر ہی تو اس گھر میں ٹکا ہوا ہوں ماما، جانتی ہے نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس میرا CSS کا رزلٹ آ لینے دیں، پھر میں جاب شروع کر دوں گا اور آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ ان کے شانے پر سر رکھے اٹل انداز میں کہہ رہا تھا۔ انہیں اپنے آنسوؤں پر قابو پانے میں بہت دقت محسوس ہو رہی تھی۔